वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इतना मेहनत की है, सबको खाली करवा दमदम शिवानी कितने आदमी देखे लगली, देखो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना बारिक वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी साहिबजादे का इंतकाल हो गया। अबू जहल की टीम ने ये कहा कि अब नबी अबतर हो गए। अबतर का मतलब है क़तीउन नस्ल, मुरीदुन नस्ल, यानी अब नबी की नस्ल आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि नस्ल बेटों से चलती है, बेटियों से नहीं चलती। ये लोग आपको अबतर कहते हैं, मैंने आपको कौसर अता किया। कौसर ये मुबालगा का लफ्ज है। इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से मैं आपको इल्म बहुत ज्यादा दिया हूँ, ऐ महबूब आपकी उम्मत तमाम नबियों की उम्मत में क्वांटिटी के एतबार से सबसे ज्यादा है। ऐ महबूब आपका मर्तबा मैंने सबसे ज्यादा बुलंद किया। ऐ महबूब आपके सहाबा सबसे ज्यादा है, सहाबा का मर्तबा मैंने सबसे ज्यादा बनाया। ये लोग आपको अबतर कह रहे हैं। मैं दूसरी चीजों की तरह औलाद में भी आपको इतना दूंगा कि तमाम नबियों की औलादों में सबसे ज्यादा आपकी औलाद होगी। परवरदिगार आलम ने भी डिफेंस में सूरह कौसर नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब आपकी शान अबतर है। अब निजामे कुदरत देखें, परवरदिगार आलम ने दिफाए मुस्तफा में सूरह कौसर नाजिल फरमा दी। महबूब आप खामोश रहे, जवाब मैं दूंगा। जिन लोगों ने अबतर कहा, जिन लोगों ने नबी को क़तीउन नस्ल कहा, जिन लोगों ने नबी को बुरीदुन नस्ल कहा, वो अबू जहल एंड कंपनी थी। आज तारीख में देख ले, अबू जहल की ज़ुर्रियत नजर नहीं आ रही है, मगर परवरदिगार आलम ने अबतर के जवाब में एक तो थ्योरिकली जवाब दिया सूरह कौसर नाजिल फरमाकर, मगर अभी भी सवाल बाकी था, नस्ल मुस्तफा आगे बढ़ेगी कैसे, औलाद मुस्तफा आगे बढ़ेगी कैसे। कुदरत ने को चेंज किया। सपोज दैट नोकिया कंपनी या फिर सैमसंग या आईफोन, इस साल उसने एक फोन लॉन्च किया, अगले साल उसको अपडेट करेगा नए वर्जन के साथ। सिम की सिफत बदलेगा, वो मेमोरी की कैफियत बदलेगा, वो उसके मदरबोर्ड की कैफियत बदलेगा, उसकी खासियत को बदलेगा, हालात के हिसाब से उसे अपडेट करेगा। और आप लोग देख सकते हैं आईफोन वाले को, सैमसंग वाले को, रेडमी वाले को, ये तब्दीली तुम क्यों कर रहे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्र के गाल पे जोरदार तमाचा। अबतर का जवाब है इमाम हुसैन। कुल्लु नबिय्यिन ज़ुर्रिय्यतुहु फी सुल्बिही इला ज़ुर्रिय्यति फी सुल्बि अली। कुल्लु सबबि व नसबि यनक़तिउ इला सबबि व नसबि। तुम नबी को अबतर कहते हो, इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। रब ने अबतर के जवाब में इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बिन अली बाक़ी, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़ी और करीब में आके देख ले तो नज़मी मियाँ कौन है? अबतर का जवाब। अमीर मियाँ कौन है? अबतर का जवाब। गौसे आज़म कौन थे? अबतर का। उसी अबतर का जवाब इमाम हुसैन। उसी अबतर का जवाब। इमाम हसन हुसैन दुनिया में एक अलग सिफत से भी मुमताज है। वो वही तो कि सूरज जब निकलता है पूरब से, उत्तर दक्षिण का हाईवे, वो भी 6 लाख। सूरज जब निकल रहा हो पूरब से और आप पूरब की तरफ से जा रहे हैं तो आपका साया कहाँ होगा? हाईवे के पार। जब सूरज डूब रहा होगा पश्चिम में, आप पश्चिम की तरफ से चल रहे होंगे, पश्चिम के साइड से चल रहे होंगे, हाईवे उत्तर दक्षिण का, आपका साया कहाँ होगा? पूरब। और थोड़ा सा नहीं, पूरे 6 लेन को घेरे हुए, बल्कि खेत में इतना बड़ा साया, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट उत्तर दक्षिण का है। आप अपने साइड से जा रहे हैं, सूरज निकल रहा है, आपका साया पश्चिम की तरफ, आप इधर से जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, उसने आपके साये को देखा, सीटी बजाई, भाई साहब अपने साये को हटा लीजिए, मेरी डीलक्स जाने वाली है, आप हटाएं। फॉर्च्यूनर आए, ऑडी आए, अल्टो आए, एक्टिवा आए, अपाची आए, सब साये के ऊपर। पैदल चलने वाले, भंगी, काफी, मुशरी, सब साये। आपका कट्टर दुश्मन आपके साये के सर पे जूता रख के रगड़ देगा, आप जाके कंप्लेन करें, टीआई साहब इसने मेरे साये की तौहीन की, इसे मानहानि के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। टीआई बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल केस। साये की तौहीन एक्सेप्टेबल नहीं, मानहानि में दाखिल नहीं है, आपको बता देगा। ये दुनिया की अदालत में साये की तौहीन मुतबर नहीं, और आम इंसान के साये की तौहीन मुतबर नहीं। रब ने नबी का साया इसीलिए नहीं, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, रब ने नबी का साया इसीलिए नहीं बनाया कि अगर साया होता तो सामने से अबू जहल आके नबी के साये के ऊपर से गुजर जाता, उत्बा शैबा गुजरता। और दुनिया की अदालत में मोतबर हो या ना हो, रब की अदालत में नबी के साये की तौहीन मोतबर है, इसलिए रब ने तौहीन से मुस्तहक को बचाने के लिए नबी का साया ही नहीं, साये ने रब की बारगाह में कंप्लेन दिया, मौला तेरा इरशाद है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए जब नबी रहमत है तो मैं भी तो आलम हूँ, साया मैं भी तो दुनिया हूँ, तो नबी तो मेरे लिए है क्योंकि मैं नबी का हूँ, तो नबी मेरे लिए कैसे रहमत हुए? अगर नबी का मैं होता, साया ने कहा, अगर नबी का मैं होता तो नबी मेरे लिए रहमत, मैं नबी का हूं नहीं, नबी मेरे लिए कैसे रहमत? रब ने साये की शिकायत कबूल फरमाई और साया बनाया, साये की शक्ल में। नबी का साया है, नोट कर लीजिएगा, नबी का साया है, साये की शक्ल में नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पुराने जमाने में दाइयां दिखती थी, माएं दिखती थी, आज के दौर में भी देख रहे, नंगा पैदा होता है, थिकनेस,
whiteness, blackness, nose, eyes, lips, hair, ear, all parts of body seen by mother, seen by nurse, seen by dad. पूरी बॉडी को, एक छोटा बच्चा पैदा होता, पूरी बॉडी को दाइयां देखती, माएं देखती, बाप देखता। हजरत अली से पूछते हैं, What are you thinking about your both son, named हसन और हुसैन? आपकी क्या राय है हसन और हुसैन के बारे में? आपने उनको बगैर कपड़े के बचपन में देखा। आप क्या फरमाते हैं? हजरत अली शाह फरमाते, अल हसन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। पता ये चला रब ने नबी का साया तो बनाया मगर साये की शक्ल में नहीं, सीना वाला हिस्सा इमाम हसन की शक्ल में बनाया और सीना से नीचे वाला हिस्सा इमाम हुसैन की शक्ल में बनाया। और ये मैं नहीं बोलता, अच्छा रसा, प्यारे रसा, आशिक रसा, फासिल रसा, मुजद्दिद रसा, मुहक्किक रसा, अल्लाह की रसा, सहाबा की रसा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम शाफिई, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल करीम इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे फ़क़रैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आगे से हसन बने, आगे से हुसैन। पता चला नबी का साया है, साये की शक्ल में, हसन और हुसैन की शक्ल में। और इनकी तौहीन पर मानहानि का केस लागू होगा। इसीलिए नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। इमाम हुसैन अब सबको देखिए, राहुल सबको सीधा दायरा इस्लाम से बाहर, क्योंकि इनकी तौहीन नबी की राहुल सबको तौहीन, देखिए। यहाँ नहीं देखिए, हाँ राहुल इनसे मोहब्बत, नबी से मोहब्बत। सबसे आगे राहुल है। मदीना शरीफ में शाबान में पैदा होने वाले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यजीद तख्त पर बैठा, आपने ये तैयारी तो ये खड़ा देखिए, हाँ वो लाइव न करिए, चल गए। तकरीर में शामिल अब वो यहाँ नहीं तो टूटो। खत्म होने के बाद अगर कोई जाता है तो वो नहीं सुन पाएगा। और मुझसे अच्छे खतीब आपकी मस्जिद के इमाम होते हैं, क्योंकि उन्हें हर जुम्मा मेहनत करके तकरीर करनी होती है हालात के हिसाब से, जो महीना चल रहा होता है। और उसको जो लोग वक्त और सुनते हैं तो वो धीरे 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 बहुत बड़े इल्म वाले, मसाइल वाले, वाक़यात वाले बन जाते हैं। इसलिए कभी भी मस्जिद में तकरीर से पहले जाए। यजीद जब तख्त पर बैठता है, राहुल यजीद देखिए, के वालिद साहब लाइव करिए। हेलो राहुल लाइक करिए, आप बंद करो तो इस्लाम से बाहर। देख लीजिए करो। ये याद रखिएगा आप लोग, इस्लाम ये ना करिए। इक्वल टू टच नहीं है, टच इस्लाम इक्वल टू सीन भी नहीं है। इस्लाम इट इज नॉट मटेरियल नहीं, न तो ये मायके है। ऐसे इस्लाम पकड़ने वाली चीज नहीं, ये सिर्फ मानने का नाम है। माना आपने जो कुरान और हदीस से साबित है तो मुसलमान, और नहीं माना आप फिर सबको देखिए। मानने का नाम मानने का। अमीर मुआविया साहब उनकी तौहीन चाहे अजमेर का राफजी करे या मक्के का इंसान करे या मदीने का इंसान करे, अगर अमीर मुआविया की ये ना करके रखें क्या ना, छोड़ ना। जिन्ना तरह क्योंकि पूरा वो मुंह सिर्फ देखा दिखता वो याद करते हैं। सहाबी होना तो सबसे बड़ी फजीलत है ही। वही इलाही भी लिखते थे कुरान शरीफ, सहाबा किराम जो लिखाते थे, उस लिखने वाले कातिबों में एक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। अब अगर उनको कोई नबी का दुश्मन कहता है क्योंकि वो यजीद के वालिद साहब है, तो दुश्मन रसूल ने कुरान लिखा, और जब दुश्मन कुरान लिखेगा तो कुरान महफूज कैसे होगा? और रब फरमाता है मैं कुरान का सेंडर हूँ और प्रोटेक्टर भी मैं हूँ कुरान का। तो ये ईमान की बात होगी। इसलिए अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल।
यजीद जब तख्त पर बैठता तो चूंकि वो अय्याश था, वो जानी भी था और जिना को जायज भी समझता, वो शराबी भी था और शराब को जायज भी समझता। उनके जमाने में नमाज छोड़ना आम हो गया। उम्माद और हुक्काम जो लीडर होते हैं, गवर्नर, वो रात में छोड़ दिया, पकड़ नहीं। ऐसा शख्स ये बोल रहा है इमाम हुसैन से कि मेरा मुल्क। अच्छा ये भी याद रखिए आप लोग आज की गुफ्तगू में कि हम लोगों के साथ डेली करबला का वाक़या होता है, हर शख्स के साथ, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, डेली याद देखिए ये मिलता है डेली वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है। कौन मजा ये पहले हो अल्ताफ नो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में है, जहां पैदा हुए, मार यजीद तख्त पर बैठने के बाद सीधा लाइव मार को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मुझ जैसा इंसान जो हो रहे लोग हो जाए इस तरह तन्हाई में बैत नहीं कर सकता, मुरीद नहीं हो सकता। मुझ जैसा इंसान तन्हाई में बैत नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हम चाचा देख रहे हो गवर्नर नशा चाचा वहीं पर मरवान भी बैठा, बिटला मरवान का नाम आप सुन लीजिए। ये इस वक्त आमिर शाह मरवान तीन नंबर हट जे चलते तो उसके बाद भी यूं कह ले कि कत्ल हुसैन का सबसे पहले मशवरा देने वाला यही शख्स मरवान, ये बैठा हुआ था वहीं पर, गवर्नर मदीना के पास। उसने कहा कत्ल कर दिया जाए, अभी मौका है तो देखेगा भी। यहाँ से एक बात समझ में आई कि कभी भी वजीर फिर तीन आदमी को नहीं रखना चाहिए, बेवकूफ को भी नहीं रखना चाहिए, जाहिल गवाह को भी नहीं रखना चाहिए। अच्छे आदमी को वजीर रखे, सोहबत अच्छे आदमी से, नमाजी से दोस्ती करे, गाजी से दोस्ती करे, आलिम से दोस्ती करे, सच बोलने वाले से दोस्ती करे और कुरान शरीफ पढ़ने वाले से दोस्ती करे। मरवान ने कत्ल का मशवरा दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के जवाब भी यहाँ ज़हन नशी करते चले। उनसे किसी ने कहा, अबू बकर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, हजरत उमर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, आपके जमाने में इतना इख्तिलाफ क्यों? उनका जवाब है, वो फरमाते हैं उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। ये जवाब किसका? हजरत, इसलिए हम नशीब बहुत अच्छा होना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को यकीन हो गया कि ये लोग मुझे छोड़ पकड़ना आप मदीना शरीफ से मक्का बैत वगैरह कोई आसानी से बीरित छोड़ दे, नहीं मदवा को छोड़ दे, मगर सोचिए जाए विलादत अपनी जगह, ये मदीना है जहाँ पर वक्त के मुजद्दिद ये लिखते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, नहीं यहाँ कदम से नहीं चलना चाहिए, सर का मौका हो जाने वाला। और हुजूर ताक़ी शरीअत अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं गिले तैयबा में मिल जाओ, गुलों में मिल के खिल जाओ, हयाते जाने जाने से मुझे यूं आशना कर दे, मेरी मौत मदीने में हो, लोग मुझे दफन कर दे, मेरी कब्र पे गुलाब का फूल निकले और फूल की खुशबू बनके मैं बाहर हो जाऊं और इस तरह मरूं नहीं, वही घूमा करूं गुंबद खज़रा के साथ। बेशक बेशक गिले तैयबा में मिल जाए। इस मदीना को इमाम हुसैन छोड़ रहे हैं, मक्का शरीफ पहुंचते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का शरीफ के गवर्नर, आपने प्रोटेक्शन दिया और कहा यहाँ आराम से रहिए, कहीं मत जाइए, मगर न, ये भी आपने सुना होगा खुतूत कसरत के साथ आने की वजह से आपने सफर कूफा बहुत बार समझाया गया कि आप नहीं जाए, मगर फिर भी आप गए। वजह ये थी कि आपने ये सोचा कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, यजीद मुझे छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ लड़े, कत्ल यहाँ हो, तलवारें यहाँ चले हरम में, इससे बेहतर है कि मैं बाहर इंतकाल करूं। मेरी वजह से खून खराबा हरम में नहीं होना चाहिए। इसलिए इमाम हुसैन मक्का शरीफ भी छोड़ते, दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर मदीना शरीफ, मक्का शरीफ,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو چھوڑ دیا اور پھر کوفہ کی طرف قافلہ آگے بڑھتا گیا حج کا مہینہ بغیر حج کے آپ کوفے کی طرف اپنے قاصد کو بھیج دیا میں آ رہا ہوں تم لوگ حالات درست کر قاصد کا نام ہے حضرت قیس ابن زیاد نے قیس کو گرفتار کیا اور کہا گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ یاد رکھیے گا ہم لوگ کی زندگی میں ڈیلی کربلا آتا ڈیلی 22,000 یزید ہے اور 72 نفوس قدسیہ کی فکر ہے ڈیلی فیصلہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم کس کی طرف ڈیلی الیکشن ہوتا ہے ہماری بوڈی ایک طرف یزیدی ہوتے ایک طرف حسینی ہوتے حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھا دیا ابن زیاد نے چھت پہ چڑھ اور کوفہ والوں کو اعلان کر کے بتا حضرت فاطمہ جھوٹی معاذ اللہ حضرت علی جھوٹے معاذ اللہ حضرت امام حسین جھوٹے معاذ اللہ اگر جان چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں بس یہی مومنٹ ہماری زندگی میں بھی آتا تو جھوٹ بول یہ تمہیں 1,000 روپیہ آپ نے 1,000 روپیہ لیا اور جھوٹ بولا حسینی نہیں یزیدی اس لیے میں نے کہا کہ ڈیلی الیکشن ہوتا ہے ہماری بولی ڈیلی الیکشن ہوتا ہے یزیدی ایک طرف قیس رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھتے ہیں کوفہ والے خوش کہ ابھی حضرت امام حسین کو گالیاں دیں گے معاذ اللہ رب العالمین یہ کوفہ والے کو بھولیے گا نہیں آپ امام زین العابدین کے دل سے آپ پوچھے کہ آپ کو تکلیف کربلا میں ہوئی تو امام حسین امام زین العابدین کے دل سے پوچھے تو آپ بھی وہ یہی کہیں گے کہ یزیدیوں سے کہیں زیادہ کربلا میں یزیدیوں سے جتنی تکلیف ہوئی اس سے کہیں زیادہ کوفہ والوں کی خاموشی سے مجھے تکلیف ہوئی وہ نہیں خاموشی گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھتے ہیں گوش پر آواز ہر شخص سننے کے لیے بے قرار ہے کہ اب گالیاں دیں گے اور امام حسین کو برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ رب العالمین مگر حضرت قیس ہے چھت پہ چڑھتے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھنے کے بعد کہتے ہیں ابن زیاد سن تو جھوٹا یزید جھوٹا تیری فکر جھوٹی فاطمہ حسین علی خدا کی قسم پوری دنیا میں امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں دھکا دیا گیا وہ نیچے گرے پارٹس آف باڈی منتشر ہو گئے قاصد کو بھی شہید تو کر دیا اب انہوں نے کیا کیا اپنے کچھ لوگ ساتھ میں بھی لگے کچھ لوگ ساتھ بھی ساتھ ہونے کا ایک اور مومنٹ ہے جو ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ایگزامپل زہیر بن تین رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے زہیر بن تین حج کر کے خیمہ راستے میں نصب کر کے آرام فرما رہا امام حسین نے خبر بھیجی کہ اس خیمہ والے سے میں ملنا چاہتا ہوں قاصد جا کے خبر دیا حضرت زہیر بن نہیں ملنا مجھے ان کی بیوی نے کہا واہ فاطمہ کے بیٹے بولا ہے اور آپ انکار کریں کیسے مانتے ہیں بہنوں کا کردار خواتین کا کردار کہ ماں کیسی ہونی چاہیے خواتین کیسی ہونی چاہیے اسلام کے مشن پر چلتے ہوئے کسی کی پرواہ نہ کریں اسلام کے مشن پر چلیں یہی پر آپ کو افسوس ہو تلوار نکل آتی ہے مگر وہی خاتون نماز چھوڑتی ہے تو کچھ نہیں وہی شوہر نماز چھوڑتا ہے تو عورت کو افسوس نہیں مگر وہ گالی دے تو افسوس اس طرح کی ہزاروں مثالیں جو حسینیت اور یزیدیت کو نمایاں کرتے زہیر بن تین سے ان کی بیوی نے کہا کہ فاطمہ کے بیٹے کو لائے اور آپ نہیں جا رہے تو ان کو غیرت آئی وہ گئے ملنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد خیمہ میں واپس آتے ہیں لوگوں کو آزاد کر دیا انہوں نے
اپنی بیوی کو بھی آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ گھر جائیے، میں حسین بن علی کے ساتھ کربلا تک جاؤں گا، آپ لوگ گھر جائے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں ان سے ملا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک جنگ بلنجر میں میں شریک تھا، بلنجر میں، اور سلمان فارسی نے ایک بات کہی تھی کہ مال غنیمت پا کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ کہا میں نے، سلمان فارسی نے کہا تھا اس سے زیادہ خوشی اس وقت ملے گی جب حسین بن علی کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک ہو گئے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اب ذرا یہاں ایک پوائنٹ کو دیکھیں، جنگ بلنجر میں مال غنیمت ملی تھی، مال ملا تھا غنیمت کا، تو خوشی ہوئی تھی، چاہے مال میں سونا ہو، جواہر ہو، اشرفی ہو، دینار ہو، درہم ہو، کپڑے ہو، سامان ہو، متاع زندگی ہو، ان کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ یہ متاع حیات ملی تھی، یہ سونے چاندی، یہ اشرفی، یہ دینار و درہم، اس سے خوشی حاصل ہوئی۔ سلمان فارسی کا جملہ دیکھیں، جب کربلا میں شریک ہو گئے تو اس سے زیادہ خوشی ملے گی، اس سے زیادہ خوشی ملے گی۔ حالانکہ کربلا میں اشرفی نہیں ملا ہے، کربلا میں دینار نہیں ملا ہے، کربلا میں درہم نہیں ملا ہے، کربلا میں معیشت کی چیزیں نہیں ملی ہے، کربلا میں متاع زندگی نہیں ہے، کربلا میں مکان نہیں ملا ہے، اینٹیں نہیں ملی ہے، کربلا میں سریہ سیمنٹ گٹی ریت نہیں ہے، اس وقت کے جو مکان بنانے کی اشیاء تھے وہ کوئی چیزیں نہیں ملی ہے، اس کے باوجود سلمان فارسی یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ تم کو اس سے زیادہ خوشی ملے گی، یعنی اشرفی سے زیادہ خوشی ملے گی، دینار و درہم ملنے سے زیادہ خوشی ملے گی۔ یہ کس خوشی کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت سلمان فارسی جان رہے تھے زہر بلقی دفاع حسین میں کربلا میں اتریں گے اور یزید تیر کھا کر زخموں سے چور ہوگا، ان کا لہو خون جسم سے نکل جائے گا، بدلے میں کوثر ملے گا، ملے گی، جنتی بہار ملے گی، مہمان نوازی کیا۔ بے شک کربلا بابا غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، راستے میں امام حسین کے ساتھ لوگ، حضرت قیس کی شہادت کے بعد آپ نے چراغ بند کیا، اور چراغ بند کرنے کا کہا آپ لوگ میں جو گھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ لوگوں میں سے جو بھی گھر جانا چاہے جا سکتا ہے، میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھے دیکھ کر شرم آ رہی ہے تو میں نے بتی بجھا دی، چراغ بجھا دی، میں دیکھوں گا ہی نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ اور چلے بھی گئے کچھ لوگ چلے بھی گئے، دائیں بائیں ہو گئے کچھ لوگ۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، ایم ڈی، ایم بی بی ایس کے بعد میں ایم ڈی بنتا ہے۔ انسان بیمار ہوا، ایم ڈی کے پاس گئے، ایم ڈی نے یہ کہا کہ اس کی باڈی میں خون کم ہے، اسے بلڈ چڑھا، اور بلڈ کا گروپ ہوتا ہے، یہ میڈیکل والے جانتے ہیں، بلڈ کا گروپ کوئی ضروری نہیں کہ باپ سے میچ کا، بھائی سے میچ کا، بیرت میں بلڈ کسی کو چاہیے تو بیرت ہی میں بلڈ گروپ میں نہیں، گروپ دربھنگا آپ سے میچ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے ممبئی، دلی، کولکاتہ، چنئی، حیدرآباد سے میچ کا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ امریکہ والوں سے میچ کا ہے۔ بلڈ گروپ، اچھا اگر بلڈ گروپ نہیں ملا، دوسرا گروپ لگائیں گے تو انفیکشن، مر سکتا ہے، ہی میں بھی بس بلڈ گروپ اگر آپ نے سمجھ لیا تو سنیں، یہ جو لوگ دائیں بائیں ہوئے تھے زندگی بچانے کے لیے، وہ یوں ہی نہیں ہوئے تھے، دراصل اسلام کا جسم بیمار تھا، اسلام کا جسم، اسلام کی باڈی بیمار تھی، اور اسلام کی باڈی میں بلڈ کی ضرورت تھی، اسلام کی باڈی میں وہ خون گروپ جس کا حسین سے ملے گا وہی گروپ ہے۔ جو لوگ دائیں بائیں ہوئے تھے ان کی رگوں میں حسینی گروپ کا خون نہیں تھا، اسلام کی باڈی اسے قبول نہیں کر رہی تھی، مگر جو لوگ خود میدان کربلا میں یزید کی طرف سے آئے تھے، مگر ان کی باڈی کا گروپ، ان کی باڈی کا خون حسینی گروپ سے میچ
سبحان اللہ بلڈ گروپ جس کا میچ کھائے گا بھائی صاحب اسی کا خون لگے گا. جس کا گروپ میچ نہیں کھایا وہ دائیں بائیں قافلہ آگے بڑھتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ ڈیلی باڈی کربلا ہوتا ہے. بھائی صاحب بہت درد ہوتے ہیں. حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی ڈیلی ہماری باڈی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان جنت کے راستے پہ چلتے سڈنلی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک انسان جہنم کے راستے پہ چلتے جنت کی طرف آ جاتا ہے. ہمارے لیے ہم لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے کس کا ساتھ دینا ہے. جامعہ نبویہ کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. علماء کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اہل حق کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. حافظ قرآن کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. سچوں کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. ڈیلی الیکشن ہوتا ہے ڈیلی اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے. یزیدیت حسینیت کا اختلاف بھی ہوتا ہے. حسینیت اور یزیدیت کا اختلاف ہوتا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس ماحول میں ڈیولپ کر رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ بتا یہ پورے انڈیا ہی نہیں پورے ورلڈ میں بھی کیا چل رہا ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے ساتھ میں بہت مضبوطی سے متصل بہت مضبوطی مگر دوسرے کو گالی دے رہا ہے. حدیث شریف میں آیا ان العلماء ورثۃ وان الانبیاء لم يورثوا ساتھ چلے المال انما یورث. تو جتنے عالم ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی ایک عالم کو مضبوطی سے پکڑ کر دوسرے کو گالی دینا یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ کر دوسری آیت کا انکار کرنا. آج اسلام یہ حق کا ساتھ دینا ہے. جنت کے راستے پہ چلتے چلتے جہنم کے راستے پر. اس کی مثال ابن سعد ہے جو کوہ ذی حجم کے دامن پود لے کر گیا. اور یہ کب آیا؟ یہ جا رہا تھا ہرقل بادشاہ سے لڑنے کے لیے روم. یزید نے لیٹر لکھا ابن سعد سے کہ تم سنو روم بعد میں جانا. کربلا پہنچ حسین بن علی سے لڑ. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کہا سوچ لے نہیں جائے گا تو پھر تیرا ریزلٹ کیا ہوگا. ہاں جائے گا تو ایک مملکت تمہارے حوالے کر ایک حکومت ایک ایریا دے دوں گا. مثلا بیوی تمہارا مدبہ پھول تمہارا مٹھیانی تمہارا رے تمہاری کا سوچنے دو مجھے. رات بھر سوچا. یہ الیکشن رات بھر سوچا اور صبح ووٹ دیا یزید. کہا ٹھیک ہے میں روم نہیں جاؤں گا میں کربلا جاؤں گا اور حسین بن علی سے لڑوں گا. اب سوچ جسٹ امیجن اگر وہ روم جاتا کافروں سے لڑتا کرسچنوں سے لڑتا اسلام کو آگے بڑھاتا لڑتے 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 اگر جیت کر آ جاتا تو غازی ہے. اگر لڑتے 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 مارا جاتا ابن سعد تو شہید کہلاتا. اور دونوں ہاتھ میں اس کا فائدہ تھا. مگر ووٹ کس کو دیا؟ یزید. الیکشن میں فیل ہوا. پیسے ملے بدلے میں حکومت ملی. اسی سے پتا چلا پیسے کے بدلے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں حقانیت کی دنیا کو جو نفع و ضرر کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکتا ہے آپ وہ دیکھیں کہ وہ سیدھے کربلا میں پہنچتا ہے امام حسین کے خلاف. یہ وہ شخص ہے جو جنت کے راستے پہ چلتے چلتے جہنم کے راستے پہ. اور آگے سنیں ایک شخص جہنم کے راستے پہ چل رہا تھا جنت کے راستے پر. وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو یزید کی طرف سے حسین کو قتل کرنے کے ادھر سے پہنا مارے حسینیوں کو قتل یہ وہ شخص ہے جو جہنم کے راستے پہ چلتے چلتے سڈنلی ٹرن لیا اور جنت کی طرف. ہماری باڈی میں بھی الیکشن ہوتا ووٹ ہوتا اور ہم کبھی یزیدیت کی طرف حسینیت کی طرف. حسین اور یزید بھی ایک شخص کا نام مگر کربلا میں جنگ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہے وہ یزید ہے
یزیدیت جو حق ہے وہ حسین ہے، حسینیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جمعہ میں اس لیے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یکے بعد دیگر ہے، یکے بعد دیگر ہے، یکے بعد دیگر ہے، سب کے سب شہید ہوتے ہیں۔ خطبات محرم میں معتبر حوالے سے مفتی جلال الدین علی الرحمہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب تک اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود تھے انہوں نے کسی نبی کی اولاد سادات اعظام میں سے کسی کو آنے نہیں دیا، کہا پہلے غلامان اہل بیت وفا جانثاران اہل بیت سے محبت کرنے والے، سیدوں سے پیار کرنے والے، لو کرنے والے، وہ جب تک تھے کسی حسینی کو، کسی اہل بیت کو آگے نہیں بڑھتے۔ جب وہ شہید ہو گئے تب باری آتی ہے اہل بیت کی۔ یہ بھی کربلا میں ہے کہ امام حسین کی 3 اولادیں، علی علی علی، تینوں کا نام علی ہے۔ امام حسین کی 3 اولاد، علی علی علی، 3 بیٹے، علی علی علی۔ ایک کا نام تھا علی اکبر، ایک کا نام تھا علی اوسط، اور ایک کا نام تھا علی اصغر۔ اکبر، علی اکبر بڑے، اکبر کہتے ہیں بڑے، علی اوسط، اوسط کہتے ہیں مڈل، مجھل، علی اصغر، اصغر کہتے ہیں چھوٹے، چھوٹے۔ یہ دونوں شہید ہوئے کربلا، چھوٹے اور بڑے، بیچ والے وہ بھی امام سے نکال بیمار، اس پر بھی ضد کر رہے تھے کہ نہیں ابو پہلے میں جاؤں، میرے رہتے ہوئے آپ کیسے جائیں؟ میں اگرچہ بیمار ہوں مگر میری آنکھوں سے آپ کو قتل ہوتے نہیں دے سکتا۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو قتل نہیں، بیٹے تم رکو، تم بیمار ہو، بیماروں پہ اعتدال واجب نہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، نہیں ابو میں جاؤں گا پہلے۔ امام حسین نے کہا بیٹا نبی کی امانت امت تک کون پہنچائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن صحیح پڑھ کے کون سنائے؟ باپ دادا کی باتیں قیامت تک کون بتائے؟ تم رکو۔ زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالفقار، اور یہ کون سی تلوار تھی امام حسین کی؟ ان کی نہیں تھی، حضرت علی والی تلوار تھی۔ کن کی تلوار تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی تلوار لے کر امام حسین جب کربلا میں جاتے ہیں بھائی صاحب، تو جنگ کی تقسیم ہوتی ہے، جنگ ہردنگ طریقے سے نہیں لڑتے، اور جس کو ہم نے کہتے ہیں نا مرکابہ لاٹھی پیچھے، جنگ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ جنگ میں ہوتا ہے میں دائیں طرف کچھ لوگوں کو، میں سرا دائیں طرف کچھ لوگوں کو، مقدمہ کچھ فرنٹ پر، قلب کچھ لوگ بیچ میں، خلف ایک دستہ پیچھے ہو، میں منا ایک دستہ دائیں طرف، میں سرا ایک دستہ بائیں طرف، مقدمہ ایک دستہ آگے، قلب ایک دستہ بیچ میں، خلف ایک دستہ پیچھے۔ امام حسین کربلا میں جاتے ہیں، تلوار ذوالفقار حیدری، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ یاد رکھیے آپ لوگ، امام صاحب سے سنائی ہوگا 3 دن کے بھوکے پیاسے، نہر فرات بہت مشہور نام ہے نہر فرات۔ یہ نہر فرات اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو نہر فرات حضرت علی کی ملکیت ہے، امام حسین کے والد صاحب کی ملکیت کا نام نہر فرات ہے۔ نہر فرات پر خود امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہر فرات میں پانی بہت زیادہ ہو گیا اور پانی سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی تو کوفہ والوں نے فصلیں تباہ و برباد ہو رہی، حضرت علی اپنے عصا کو لے کر کے نہر فرات کی طرف پہنچتے ہیں اور عصا کا اشارہ کیا نہر فرات میں، کوئی عصا کو پانی میں ڈالا، عصا کو پانی میں ڈالا اور اس کے بعد کہا کم ہو جا، 1 فٹ پانی نیچے، 1 فٹ، اتنا کا نہیں اور کم کر دیجیے گا، اور کم ہو جا، 1 فٹ اور پانی کم ہوتا، اور کم ہو جا، 1 فٹ اور پانی کم ہوتا، 3 فٹ نہر فرات کا پانی کم ہوا۔ کس نے کم کروایا؟
حضرت علی نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی کم کروا رہے تھے دائیں طرف امام حسن تھے اور بائیں طرف امام حسین. سبحان اللہ. نہر فرات پر پابندی ہے. دیکھیں نا دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ نہر فرات پر حقیقت میں پابندی ہے. نہر فرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں نہیں، اختیار میں نہیں، قبضہ و قدرت میں نہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ ہے کون؟ آؤٹ آف لو اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیکٹ نہیں ہے کیونکہ تاریخ پڑھے نہر فرات پہ قبضہ حضرت علی کا تھا اور حضرت علی کی ملکیت بیٹے میں تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہر فرات میں حکومت علی کی تھی اور جس ایریا میں حکومت ہوتی ہے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے. علی کے قبضے میں نہر فرات ہے تاکہ دنیا کو پتا تو جائے میدان کربلا میں جب نہر فرات پہ پابندی تھی تو دنیا والے سمجھ لے نہر فرات یزیدی کے قبضے میں نہیں تھا، نہر فرات حسین کے سبحان اللہ. نعرے رسالت تاکہ اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا ابن حسین غلام جیلانی صاحب قبلہ. بھائی صاحب مسجد کے امام صاحب نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ امام حسین میدانی امتحان اور اگر کالج آکسفورڈ جے این یو ام القرا ریاض یونیورسٹی قطر یونیورسٹی بغداد یونیورسٹی پروفیسر کا بیٹا پروفیسر اپنے بیٹے کو بتا دے بیٹا مائی ڈیئر لک دس کوشچن اٹ ول بیکم ٹمارو. یہ کوشچن آئے گا کل یاد کریے. اب بتائیے وہ چیٹر ہے وہ دھوکے باز ہے. کالج کا پروفیسر اپنے بیٹے کو کوشچن آنسر دے دے تو یہ چیٹنگ ہے کہ نہیں؟ یہ سوال آئے گا جواب تیار کر لو. یہ کوشچن آنسر بتانا یہ چیٹنگ ہے. ہاں وفادار پروفیسر اپنے بیٹے کی تیاری کروائے گا، پورا سبجیکٹ پڑھائے گا. بیٹے جتنی کتابیں چل رہی ہے اس کو بھی یاد کر لے پوری، اس کو بھی یاد کر، اس کو بھی یاد کر، اس کو بھی یاد کر، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے. اور یہ تیاری کرنے میں 1 مہینہ نہیں، وفادار باپ وفادار پروفیسر اپنے بیٹے کو سال بھر تیاری کروائے گا. 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، سال بھر تیاری کروائے گا کہ اس کتاب کی تیاری کر. اس صفحے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے، اس صفحے سے بھی آ سکتا ہے، اس صفحے سے بھی آ سکتا ہے، اس صفحے سے بھی آ سکتا ہے. پوری کتاب کی تیاری ہے. 3 گھنٹے کا ایگزام ہے. پروفیسر خود ایگزام لے رہا ہے مگر بتائے گا تاریخ ہے، چیٹنگ ہے کیونکہ یہ امتحان کا ہے. یہاں بتانا الاؤ نہیں ہے. تیاری پہلے کروائے یہاں نہیں بتا سکتے ہیں. اور بھی لوگ میدان امتحان
نہیں، یہ نبی نے سکھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ 2-3 کرامت بھی کربلا میں دکھائی امام حسین نے، آپ نے امام صاحب سے سنا اور نہیں سنا ہے تو اب پھر میں بتا رہا ہوں، جمعہ میں تقریر سے پہلے جایا کر، جمعہ میں تقریر سے پہلے جایا کر کے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ اب کیونکہ میرا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، آخری کی کچھ خاص باتیں بتا رہا ہوں۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے ہیں، میں منا دائیں طرف گئے، میں منا دائیں طرف گئے تو میں منا کو منتشر کر دیا، میں منا ہی نظر نہیں آ رہا۔ ان کو میں نے کھنڈوا میں دیکھا، مدھیہ پردیش، خوش نصیب ہے، میں منا ہی غائب ہو گیا، میں منا کی کیفیت ہی بدل گئی۔ امام حسین جب میں سرا لیفٹ سائڈ میں جاتے تو وہ بھی زبر سے زیر ہو جاتا، پیش سے جزم ہو جاتا، کچھ کام کرنا، قلب پر اٹیک کر دیا تو لڑے جا رہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگوں نے سوچا یہ روکا کیسے، کنٹرول کیسے کیا جائے، ہمت بھی کسی کی نہیں ہو رہی اتنی، ایک دو میدان میں 2-2-3 آ رہے تو یوں ہی چلے جا رہے ہیں، مر کے جہنم رسید ہو رہے، فی نار جہنم ہو جا رہے، روکا کیسے جائے، مشورہ، پلاننگ، تھنکنگ، مائنڈنگ، تھنک ٹینکر لوگوں نے، باطل کے تھنک ٹینکر لوگوں نے پلان کیا۔ ایکچولی امام حسین کی تلوار جب چل رہی تھی تو ہاشمی میں نے بڑا اچھا تم لگا یہاں کہ تلوار چل رہی تھی تو لگ رہا تھا آسمان سے ستارے تلوار کر رہے تھے، کیفیت اچھی بیان کی۔ یہ حقیقت ہے، آپ لوگ کبھی 10 محرم کی 10 تاریخ کو اگر پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے محرم کی 10 تاریخی کو نکلے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے 10 تاریخی کو نکلے، آدم علیہ السلام توبہ 10 تاریخی کو قبول ہوئی تھی، ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یاب محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے محرم کی 10 تاریخی کو ملے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی محرم کی 10 تاریخ، ہسٹری آپ دیکھیں گے محرم کی 10 تاریخ میں تو حق و باطل کی لڑائی ہے، ہمیشہ حق و باطل کی لڑائی ہے، مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس حق و باطل کی لڑائی میں باطل ہارا، جیسے دریائے میں فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام جیتے کہ نہیں جیتے؟ موسیٰ علیہ السلام جیتے کہ نہیں جیتے؟ نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام جیتے کہ نہیں جیتے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ مقبول بارگاہ الہی تھے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے تو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایوب علیہ السلام شفا جب ہوئے تو خوشی ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ سب محرم کی 10 تاریخ میں اچھے لوگ جیتے ہیں، اچھے لوگ جیتے ہیں، غلط لوگ ہارے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلا اس محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری میں میدان کربلا میں اچھے لوگ جیتے ہیں، اچھے لوگ جیتے ہیں، غلط لوگ آ رہے ہیں۔ اگرچہ سر کٹا حسین کا، مگر بیک ہسٹری بتاتی ہے جیتے ہیں اچھے لوگ، سر کٹا حسین کا مگر جیتے ہیں اچھے لوگ۔ یہی سے اس بات کی دلیل ہے یزید نہیں جیتا ہے، حسین جیتا ہے۔ فرق یہ ہے وہ لوگ اپنا سر بچا کے اسلام کو آگے بڑھایا تھا، انہوں نے اپنا سر بچا کے اسلام کو آگے۔ سبحان اللہ۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روک کوئی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے نائب نبی بن کر میدان کربلا میں ہر نبی کی صفت ہمارے نبی میں، اور ہمارے نبی کی ہر صفت کی جھلک کا پیکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ذوالفقار حیدری
بالآخر سجدہ کے لیے اپنی 72 زخم پورا بدن خون سے رونے کا مطلب کہ انسان پانی سے وضو کرتا ہے، مگر آج امام نے خون سے وضو کیا، جبکہ خون سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وقایہ نہایہ درایہ برق شرط کنز تقائی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر شہید کا خون ان کے وضو کو نہیں ٹوٹتا، اس لیے شہید کو خون ہی کے ساتھ قبر میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خون ہی کے ساتھ قبر میں دفن کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ وہ خون ہے جس سے اسلام کی تقدیر لکھی ہے۔ سبحان اللہ، روشنائی ہے یہ روشنائی، اسلام چھاتی قلم چلتا ہے خون سے۔ بھائی صاحب سجدے کی حالت، اس سجدے کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے جو بات کہی ہے اس کی میں حکمت بتانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میزان کہتے ہیں ترازو، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ سبحان اللہ، ترازو کے 2 پلے ہوتے، ایک پلے میں زمین، آسمان، ستارے، کہکشاں، دیارے، اشجار، ابحار، اقمار، انہار، رجال، بنات، نساء، اینیملز، ٹریز، اسکائز، کریبس، اسٹارز، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، ایک طرف، اور دوسری طرف ایک سجدہ۔ ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ سب پہ بھاری ہے۔ سوال یہ ہے کیوں بھاری، کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ قرآن شریف میں آیا لا تحزن ان اللہ معنا، لے پکڑتے نامزاد بنیا ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ، مع کا لفظ ہے، مع، ڈونٹ فیئر اللہ ود اس، یہ وتھ کا عربی میں معنی ہوتا ہے مع، میم زبر ما، عین زبر ع، مع۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا ابو بکر کا عمل کیسا تھا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں ان کا ایک عمل دن کا اور ایک عمل رات کا عمر فاروق کے سارے اعمال پہ بھاری، عمر فاروق کے سارے اعمال پہ کون سا عمل بھاری؟ ابو بکر کا ایک دن والا عمل، ایک رات والا۔ دن والا کون سا تھا؟ مرتدین زکات سے جو جنگ کی تھی انہوں نے۔ ڈیرنگ میں حضرت عمر فاروق اعظم بہت مشہور، ڈیرنگ بہت مشہور تھی۔ اس کو کسی خطیب نے اس طرح بیان کیا تھا، پورے مکے والے کا ڈان ابو جہل کا پسینہ جس کے سامنے چھوٹ جاتا وہ عمر فاروق اعظم۔ عمر فاروق اعظم بہت ڈیرنگ باز مانے جاتے، مگر مرتدین زکات سے جنگ کرنے حضرت عمر نہیں جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب ارادہ کیا تو کہا آپ ان سے جنگ کرتے تو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، کلمہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، ان سے جنگ کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر جلال میں آتے، اسلام لانے سے پہلے تم بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد کیا بزدل ہو گئے؟ تم کو نہیں جانا، مت جاؤ۔ ابو کہا پہ تنہا جا حضرت ابو بکر میدان میں نکلتے، پھر حضرت عمر بھی گئے۔ ایک یہ عمل دن والا عمر کے سارے اعمال کے بارے میں نہیں بولتا ہے، حضرت عمر بولتے ہیں اور انہیں کو حق ہے۔ اور ایک رات والا عمل یہ ہے ہجرت والی رات۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا حضرت آپ مت جائیے گھر میں، پہلے میں جاؤں گا، میں صاف ذرا کر دوں، کچرے، ڈسٹ، پتھر، کانٹے، کیڑے مکوڑے، پہلے میں جاؤں گا، لا تدخل حتی ادخل قبلک، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ تو یہ دن والا عمل دین زکات سے ہوگی، رات والا عمل، یہ رات والا عمل عمر کے سارے اعمال پہ کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک آیت نازل ہوئی اور وہ ہے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر سے، نبی فرما رہے ہیں ابو بکر سے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت اللہ ساتھ ہے ہمارے۔ مع کا لفظ ہے، مع یاد رکھیے گا، مع پہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا ابو بکر کا بھی رات والا عمل عمر کے سارے اعمال پہ اس لیے بھاری کہ رب ابو بکر کے ساتھ میں ہے، رب ابو بکر کے ساتھ میں ہے۔ ہجرت والی رات ابو بکر کے عمل کے ساتھ میں رب ہے،
سجدہ حسین کے ساتھ رب قدیر. دلیل قرآن کی یہ آیت ان اللہ مع الصابرین. قتل کے بعد تو کرامت ہوئی، سر کا اوپر جانا اور پھر راہب کا ایمان لانا، اور ایک گرجا گھر میں یہ شعر لکھا ہوا ہونا، خون سے اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. راہب سے یزیدیوں نے پوچھا یہ شعر لکھا کس نے یہاں پر؟ کہا ہم کو تو نہیں پتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کا یہ شعر ہے. اور شعر کا کیا مطلب ہے؟ وہ امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دے، کیا شفاعت، نبی کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی قیامت میں؟ یہ شعر لکھا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے. اب سوچ میرے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلط آدمی کو پیر صاحب تسلیم نہیں کیا. اس لیے پیر صاحب کے لیے 4 شرطیں ہیں: سنی ہونا، عالم ہونا، فاسق مولد نہ ہونا، خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا. اگر وہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا. اسی لیے کسی بھی پیر صاحب کو پرکھنے کا معیار کسی کے پاک کی کپوتی نہیں، رسول پاک کی پروپری. شریعت ہمارے سامنے، فتاوی رضویہ ہمارے سامنے، قرآن شریف، حدیث شریف ہمارے سامنے. اس کے معیار پہ اگر کوئی اترتا ہے سر آنکھوں پر اس کی جوتی. قرآن و حدیث میں اترتا ہے اگر کوئی تو سر آنکھوں پر اس کی جوتی. اور یہ یاد رکھیں اپنا اسلامی ایسا سسٹم ہے کہ اگر پیر صاحب ڈوبا تو اسلام نہیں ڈوبتا، پیر صاحب ڈوبتا. یہ کوئی آسارام باپو جیسا معاملہ تھوڑی ہے کہ وہ ڈوبتا ہے تو بھگوان ہی ڈوب جاتا ہے، لوگ پوجا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اچھے ہیں تو بہت بڑے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں. جہاں آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا، نماز نہیں پڑھا سکتے آپ، نیم سیدھا اسلام کا لاگو ہو جاتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس لیے بیعت نہیں کیے. لوگ سمجھتے ہیں بیعت کرنے تو بچ جاتے، نہیں بھائی، ان کو قیامت تک کی نمازیں بچانا، روزہ بچانا، زکات بچانا، حج بچانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے شہید کیا؟ ابن سعد، یزیدیوں. ٹھیک 6 سال کے بعد میں ابن زیاد بھی مارا گیا اسی نہر فرات کے کنارے. 6 سال کے بعد تاریخ میں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. ابن زیاد مارا گیا. ابن زیاد کو کس نے مارا؟ مختار ثقفی نے. اور مختار ثقفی نے جب چن چن کے کربلا میں شریک ہونے والوں کا بدلہ لیا تو ابن سعد کی باری آئی. آدمی کو بھیجا جا ابن سعد کو بلا کے لا. ابن سعد نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا بول دینا میرا باپ خلوت نشی ہو گیا نہیں ہے تو جا. بیٹے کو بھیج دیا. تو مختار کہتا، مختار سے آ کے ابن سعد کا بیٹا بولتا میرا باپ خلوت نشی ہو گیا. خلوت نشی کس کو کہتے پتا آپ لوگ کو؟ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، اللہ 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 اللہ، بس نماز روزے زکات، تنہائی میں بیٹھنا، باہر نہیں نکلنا. خلوت نشی ہو گیا. ابن سعد کا بیٹا آیا، مختار کیا میرے ڈیڈی خلوت نشی ہو گئے. اچھا کربلا میں حسین کے مقابلے میں خلوت نشی نہیں سمجھ میں آئی، اب خلوت نشی ہو گیا. چند آدمی کو بھیجا جا رہے اس کے باپ کو پکڑ کے لا. اس کے باپ کو پکڑ کے لایا جب تو وہ آ نہیں رہا تھا، چھپا ہوا کئی ٹوکری میں چھپا ہوا تھا. اس کی گردن کاٹ. ابن سعد رہ کی حکومت ملی تھی نا، گردن کاٹ کے سر کاٹ کے لیا. اس کا بیٹا وہی مختار نے کہا اس کو بچاتے. کس کا سر؟ کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے. اور ان کے بعد زندگی کا مزہ ٹھیک ہے، جینے کا مزہ نہیں. اس کے بعد کہا تو سچ بولا، جیے گا بھی نہیں، اس کو بھی نہ. اور اس کے بعد جملہ دیکھے مختار ثقفی کا. جملہ یاد رکھیے گا، جملہ بہت معنی رکھتا ہے. مختار ثقفی کا جملہ یہ ہے کہ ابن سعد باپ کا سر حسین کے بدلے، بیٹا کا سر علی اصغر کے بدلے. ابن سعد کا سر حسین کے بدلے، اس کے بیٹے کا سر علی اصغر کے بدلے. اب جملہ سنیں، خدا کی قسم قریش کا پورا دستہ بھی قتل کر دوں تو امام حسین کی انگلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انگلی کے مقابلے میں قریش کا پورا دستہ بھی نہیں. یہی سے میں یہ کہتا ہوں نادانوں، ابھی آگے کہتے ہیں پوری باڈی نبی کی طرح. مختار ثقفی نے 61 ہجری میں کہا تھا حسین کی انگلی کی طرح پورا قریش نہیں ہے. اور آج تم قریش خاندان سے بھی نہیں ہو، تمہارا خاندان
خاندانی کا ٹھکانا نہیں، اور وہ کہتا ہم نبی کی طرح نواسی کی طرح قریشی نہیں ہو سکتے، نانا کی طرح یہ لوگ کہاں سے ہو سکتے بھائی؟ کامن سینس بھی نہیں ان لوگ کو نتیجہ سے آپ سمجھایا کریں۔ حاصل یہ کب مارا گیا ابن زیاد؟ ٹھیک 6 سال کے بعد۔ کس نے مارا؟ مختار سقفی۔ ایک اور بات بتاؤ، مختار سقفی بھی مارا گیا۔ اس کو کس نے مارا؟ اس کو عبداللہ بن زبیر، مختار سقفی کو عبداللہ بن زبیر، کیونکہ مختار سقفی بعد میں یہ بولا میں نبی ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کبھی بڑا کام کرنے لگ جائے یا 2-3 کروڑ روپیہ آ جائے تو ذرا اترا کے مت چلیے، کیونکہ وہ بھی اترا لیا کہ میں نے کافی وہ کربلا میں شریک لوگوں کا بدلہ لے لیا، حسینیوں سے کہا میں نبی ہو گیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا عبداللہ بن زبیر نے اس کی گردن اڑا دی اسی نہر فرات کے کنارے، اسی نہر فرات کے کنارے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، عبداللہ بن زبیر کو آپ لوگ پہچان لیجئے گا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کا نام سنا ہی ہوگا آپ لوگ۔ ابو بکر کی بڑی بیٹی اسما بنت ابی بکر، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، حضور محدث کبیر نے یہ جملہ ادا کیا، بڑے باپ کی بڑی بیٹی اسما بنت ابی بکر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر نے مختار سقفی کو مارا، عبداللہ بن زبیر بھی شہید کر دیے۔ ان کو شہید کیا ہے حجاج بن یوسف۔ بہرحال یہ تاریخ کی مختصر سی جھلک ہے۔ حسینی اور یزیدی ہماری باڈی میں دے لیے، ہم سب جو ساتھ سے رکے۔ پروردگار عالم ہمیں حق بولنے، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ نبویہ چونکہ خود ناچیز اس کا خادم ہے، آپ لوگ صرف جامعہ نبویہ نہیں، جو بھی اچھا ادارہ ہے، صحیح کام کرتا ہے، کھل کر کے اس کا تعاون کریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بھلائی کو پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں اس چیز کو قربان کریں، سب سے زیادہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنی باڈی سے زیادہ پیار ہے یا اپنے پیسے سے زیادہ پیار ہے، اپنی بیوی سے زیادہ پیار ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے۔ جس چیز سے بھی آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے، نبی کے نام پہ اسی کو قربان کریں۔ اسی کو کہتے ہیں بھلائی کو پہنچنا۔ اور یہ قرآن میں آیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لگے ہاتھ یہ بھی سنیں، اگر اس آج کیا تاریخ ہے؟ مثلا آج ہے 1 سپٹمبر، 1 سپٹمبر کو میرا باپ قتل کر دیا جائے تو اگلے سال 2021 کے 1 سپٹمبر کو میں خوشی مناؤں کہ میرا باپ آج مارا گیا، انجوائے کروں گا، سگریٹ پیوں گا، دھواں اڑاؤں گا، گاجا پیوں گا، ڈھول تاشے بجاؤں گا کہ میرا باپ مارا گیا 1 سپٹمبر۔ سوچیں اگر آپ نے ایسا کیا کہ اپنے باپ کی برسی پر ڈھول تاشے بجوائے، گاجا شراب پیا، انجوائے کیا یا آرکیسٹرا لیا، تو اس گاؤں کا ادنا ایمان والا، ذرہ بھر ایمان والا بھی اسے ہرگز پسند نہیں، بس اگر ہمارے باپ کی برسی پہ انجوائے اچھا نہیں لگتا تو تمام سجدوں کے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے، پھر ڈھول کیسے اچھا لگتا ہے، پھر بائیکنگ کیسے اچھا لگتا ہے، پھر شراب کیسے اچھا لگتا ہے، پھر جوا کیسے اچھا لگتا ہے، پھر رنگ کھیلنے والے لوگ کتنے انجوائے کرتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلا ہم حسین کی پہچان ہے۔ جب پہچان کے کیسے آپ لوگ حسین، یہی تو میں نے ابھی دیکھا تھا، رائٹ رونگ تو بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرا مرید ہو جائے، انہوں نے کہا نہ تو غلط ہے۔ اب مسلح پہ کہیں گے شرابی آدمی تو نماز پڑھا، میں پیچھے کھڑا ہوں، تو ایک غیرت والا آدمی تو مسجد چھوڑ دے گا نا، نہ میں نہیں پڑھوں گا تیرے پیچھے۔ بتیجی سی بات آپ کہیں گے نہیں پڑھنا پڑے گا، تیری وجہ سے 2 جماعتیں ہوگی کیا، مسجد الگ الگ بنوائے گا کیا، اختلاف ہوگا نا؟ نہیں میرے بھائی، شرابی آدمی مسلح پر رہے گا تو مسجد چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی حال ہے کربلا۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ اردو پڑھے، خود بھی مکتب پہ توجہ دیں، بچیوں کو بھی اردو پڑھائیں، لڑکیوں کے لیے الگ سے عالمہ کا انتظام کریں، لڑکوں کے لیے عالم صاحب کا انتظام کریں۔ عالم صاحب اگر 1 سے کام نہیں چلے تو 2 لائے، 2 سے کام نہیں چلے تو 4 لائے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ دین کا کام نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کرے گا، یہ ہم لوگوں کو ہی کرنا ہے۔ جو 100 روپیہ دن میں مزدوری کماتے انہی کی ڈیوٹی ہے، وہ 10 روپیہ نکال کے الف با تا سا کا قاعدہ بھی کرے، یا سرنا قرآن خرید کے بچوں کو دے،
وہ بچے کو ٹوپی پہنا ہے 10 روپیہ والی، وہ بچوں کو وضو کر کے خوشبو لگا کے مکتب میں بھیجے، وہ بچیوں کو اسکارف خرید کے دے، اور عالمہ کا کورس الگ، عالم کا الگ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم آنے والی نسل کم سے کم حسینیت بنتے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کریں۔ پروردگار عالم سوچنے سمجھنے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا اس لاک ڈاؤن کے عالم میں، جبکہ اس لاک ڈاؤن کے ایام میں لوگ پیسہ بچا کر سیف رکھ کر دھیرے دھیرے خرچہ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے شامیانے مائک دور سے باہر سے انتظام پیسے خرچ کیے، یا جن لوگوں نے ٹائم دیا دوسروں کے پاس، یا جن لوگوں نے لڑا فائٹ کیا مخالفت کا سامنا کیا، یاد رکھیے جب معاملہ جتنا ہی زیادہ اسٹرگل والا ہو، مخالفت جتنی زیادہ شدید ہو، ثواب نیک کام اتنی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث شریف ہے، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر الشہید۔ فسادی امت کے زمانے میں لوگ اگر میری سنت کو زندہ کرتے ہیں تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ لاک ڈاؤن کے عالم میں لوگ اپنی بیوی کو، بچوں کو اور رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگے ہیں، ایسے میں کوئی شخص امام حسین کی مجلس سجا رہا ہے، کربلا کی یادیں تازہ کر رہا ہے، علی اصغر کی شہادت کو یاد دلا رہا ہے، امام زین العابدین کی بیماری کے ایام کو یاد دلا رہا ہے، وہ شخص ہزارہ قابل مبارکباد ہے۔ اور پروردگار عالم میری بات جو لوگ سنے اس پر عمل کیے، قیامت تک جو عمل کریں گے اس کا ثواب اس بھائی کو بھی ملے گا جنہوں نے پروگرام سجایا، جنہوں نے منایا، جنہوں نے محنت و مشقت کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ منقبت امام حسین ملاحظہ کریں، محبتوں کے ساتھ کہتے ٹائم اور محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ علی کے آقا